हमारे साथ हमेशा की तरह इस्लामाबाद से जनाब पीर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन वड़ाई साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे काई सर? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। और आप भी खैरियत से हैं? बिल्कुल, नवाज़िश दुआएं। गुड जी गुड। जी इम्तियाज़ भाई आपकी तरफ आता हूँ सबसे पहले कि एक तो ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो इंटरेक्शन करते हैं अवाम के साथ, टेलीविज़न के ज़रिए से उनके सवालात भी लेते हैं, जवाबात भी देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा है, क्या ये सिलसिला हमें महंगाई से मतलब कि जान छुड़ा सकता है पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी, या जो इंसाफ है वो हमें मिल सकता है? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मसला ये है कि कहते हैं जज्बे जवान हैं, लेकिन वो साथ उनके साथ अनफॉर्चुनेट टीम ऐसी नहीं बना पाए और टीम उनको अवेलेबल नहीं थी। एक तो चूंकि उनकी मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी में नहीं थी, तो उनको कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेके चलना पड़ा। और इसके साथ साथ फिर आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में रह के आए हुए हैं, वो भी इनके साथ हैं। तो वो जो पीटीआई का जो आपका विजन है, उसके मुताबिक जो लोग हैं या टीम वो नहीं बना सके। लेकिन अवाम जो है, चूंकि देखिए मेन चीज ये है कि अब मुख्तलिफ अशारिये दिखाए जाते हैं और ग्रोथ भी दिखाते हैं, 5% से ज्यादा दिखाते हैं। मुख्तलिफ फिगर जो है उसको यहाँ पे आप मुख्तलिफ ज़राए से वो पेश किया जाता है। लेकिन बात खत्म होती है अवाम तक कि अवाम जो है उन तक उनको कोई फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उनको कोई रिलीफ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ऑन ग्राउंड जो है मैं समझता हूं कि अवाम जो है वो मुतमईन नहीं है। और चूंकि नारे बड़े लगाए थे, एक वादे बड़े थे और इसमें बड़े अच्छे मतलब सबज बाग दिखाए गए थे और लोग ये समझते थे कि जब कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब तकरीर करते थे, इनके साथी भी साथ, तो उस वक्त लोग समझते थे कि ये एक ऐसा दौर आएगा जो बिल्कुल मतलब चेंज हो जाएगा, हर चीज चेंज हो जाएगी। तो एहतसाब के पीछे लगे रहे, लेकिन वो भी कंप्लीट ना कर सके। उसमें भी तक आप देख लें कि स्वाय 2 केसेस के, वो भी पुराने केसेस हैं, आपको पता है कि वो जो चल रहे थे उनके ऊपर, तो उसमें सजा होने के इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तमाम केसेस जो है पेंडिंग है और वो कोर्ट्स में चले आ रहे हैं। और महंगाई जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है और डॉलर जो है उसको फ्री फ्लोट कर दिया गया। और आपने देख लिया कि गवर्नर स्टेट बैंक का बयान भी एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना आया था कि जी जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो एक्सपेट्रिएट्स जो पाकिस्तान के उनको फायदा होता है। तो मेरा मकसद कहने का ये माइंड सेट है। आप देखिए गवर्नर स्टेट बैंक, हम तो हमेशा देखते थे कि जिनके पलकें भी सफेद हो चुकी होती थी उनको गवर्नर स्टेट बैंक लगाया जाता था, ठीक है ना जी, इशरत हुसैन जैसे बंदे। तो अब ये यंगस्टर से तो तोका ये की जाती है कि वो ज्यादा बेहतर आप कह लें परफॉर्म कर सके, डायनेमिक लोग होते हैं ना, लेकिन उनकी जो सोच है उसमें आपके सामने है कि वो किस तरह की सोच उन्होंने उसका इजहार कर दिया। अब ये सिचुएशन है जी इस वक्त के ऑन ग्राउंड जो है, जो जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, जितने भी आप बल्दियाती इलेक्शन देख लीजिए जो रिसेंटली केपी के अंदर हुए हैं, जो पहले मरहले में हुए, उसमें वाजे तौर पे पीटीआई को शिकस्त हुई है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन पहले हुए थे तो उसके अंदर पीटीआई को शिकस्त हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जो है वो टीम बिल्डिंग या टीम बनाने में नाकाम हो गए हैं, या मर्दम शनासी में मैं समझता हूं कि उनसे एरर हुई है। फिर उनकी थोड़ी जिद भी, जैसे कि सबसे बड़ा सूबा पंजाब है आपके सामने, और पंजाब परफॉर्म करता है तो वो वफाक के ऊपर इफेक्ट होता है, दूसरे सूबे पर इफेक्ट होता है। अब पंजाब में उन्होंने बुजदार को लगा दिया चीफ मिनिस्टर, और अभी तक डटे हुए हैं उसके ऊपर, और उसको हटाने के बारे में बिल्कुल उन्होंने सोचा नहीं है। लेकिन वो को खातर खा परफॉर्मेंस दे नहीं सके, अगरचे वो आपने देखा कि पिछले दिनों एक सर्वे आया जिसके अंदर उनको नंबर 1 चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया। अब पता नहीं किस लिहाज से किया गया उनको डिक्लेयर, और वो बल्कि मेरा ख्याल वो खुद भी परेशान हो गए कि मैं कैसे नंबर 1 हो गया। जी जी। तो ये सिचुएशन है जी एक्चुअली। कि जो सदारती निज़ाम है उस पर एक सवाल आया था, तो प्राइम मिनिस्टर जरा मुस्कुराए और उस जवाब को गोल मोल कर गए। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि सदारती निज़ाम जो है उसकी तरफ पाकिस्तान को हम लेकर जाएं? मेरा ख्याल है कि वो चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको लाया कैसे जाएगा सदारती निज़ाम को। सही। क्योंकि मौजूदा जो सेटअप है आपके सामने, जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, इसको अगर चेंज करना है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, क्योंकि उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे, जिसमें सबसे पहले तो इस्लामिक प्रोविजन है कि इस्लामिक हमारा इस्लामिक कह लें कि जमहूरिया पाकिस्तान है। दूसरा फिर इसके ऊपर जो पार्लियामानी सिस्टम है डेमोक्रेसी का,
تو یہ اس کو چینج کرنے کے لیے نئے الیکشن چاہیے جس میں یہ رکھا جائے کہ جی جو اسمبلی بن کے آئے گی وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر تبدیلیاں کرے گی، بڑی تبدیلیاں جو اس کے لیں، تو اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا اب رہا سوال، جیسے آپ کہتے ہیں میں اس پہ ضمن بات کر دیتا ہوں کہ جی ایمرجنسی وہ لگا سکتے ہیں، ایمرجنسی لگانا ابھی آسان کام نہیں ہے جی، اس کے لیے ان کو ریفرینڈم کے لیے بھی اور ایمرجنسی کے لیے بھی ان کو 30 ڈیز کے اندر جو جوائنٹ سٹنگ ہے پارلیمنٹ کی اس کے سامنے لے کے جانا پڑے گا، اس سے پاس کروانا پڑے گا۔ تو جوائنٹ سٹنگ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں پھر کیا سچویشن بنے گی، کیونکہ سینٹ کے اندر ان کی میجورٹی ابھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے البتہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سپورٹ کرتا رہوں صدارتی نظام کو، میں خود اپنے طور پہ۔ اس کی ریزن ہے 2-3۔ ایک تو وہ سستا ہے، سستا اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ بھی بیٹھا ہے، پرائم منسٹر بھی بیٹھا ہے، ان کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر اس وقت 5 گورنر ہے، یعنی 4 تو صوبے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشنل اور ایک ایڈمنسٹریٹو صوبہ ہے، آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان۔ اب وہاں پہ اب وہاں پہ ایک گورنر ہے، ایک چیف منسٹر ہے جی، اور گورنر کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ اب آج میں حیران ہو رہا تھا، ایک پریس پہ خطاب کر رہا تھا گورنر سندھ، وہ کہہ رہا تھا میں مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ سندھ سے، گورنر کہہ رہا تھا۔ انٹرسٹنگ بات سنیں، تو میرا مقصد کہنے کا کہ وداؤٹ اینی یوز یہ صرف اس کا نام استعمال ہوتا ہے اور ان کے ساتھ پورا عملہ ہوتا ہے بیوروکریسی کا، پھر گاڑیاں ہیں، لوجسٹک ہے، ان کے یوٹیلٹی بلز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر انہی عہدوں کو ختم کر دیا جائے، ایک ایک بنا دیا جائے تو ٹھیک ٹھاک جو ہے سیونگ ہو سکتی ہے اس کے اندر ہمارے جو۔ تو پریزیڈنشل سسٹم کو میں ویسے خود میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کئی ملکوں کے اندر بڑا کامیاب چل رہا ہے، جس میں امریکہ سب کے سامنے ہے، یو ایس اے ہمارے سامنے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس سٹیج پہ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ تا وقت ہے کہ اللہ نہ کرے جس کو ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے کہ آئین کو ایبروگیٹ کر دیا جائے کسی وجہ سے انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ لے کے، ادروائز جو ہے یہ بڑا مشکل ہے اس سٹیج پہ۔ الیکشن میں البتہ اس کو رکھ کے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو ہے وہ بنا کے اس کے بعد پھر اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی صحیح ہے۔ جب ہمارے وزیر اعظم التجا کریں عدالتوں کے سامنے کہ جی آپ مقدمات جو ہیں وہ روزانہ کی بیس پر جو کرپشن والے مقدمات ہیں وہ اور جو دہشت گردی والے مقدمات ہیں وہ روزانہ کی بیس پر سنیں اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں ہماری اس طرح کام کرنا مطلب کر رہی ہیں جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم چاہتے ہیں یا جیسے عوام چاہتی ہے؟ ایکچولی دیکھیں جو پروسیجرز ہیں، رولز ہیں جو عدالتوں کے کام کرنے کے ہیں، اور اس میں ایک چیز تو یہی میں کہوں گا کہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا گرمیوں کی چھٹیاں 2 مہینے کی ہو جاتی ہیں، پھر موسم سرما کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں 15-20 دن کی۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اب جس طرح پوزیشن ہے، بیک لاگ لگا ہوا ہمارے کیسز کا کورٹس کے اندر، تو یہ چھٹیاں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اگر ان تک ہماری آواز پہنچے تو وہ کوشش کریں کہ ریویو کریں اس کو، اور اگر کبھی بھی ہے تو کچھ بہت کم کر دیں، 1 ہفتے کی کر لیں۔ تو یہ تو پرانے زمانے میں اس وقت ہوتا تھا کہ جب یو کے سے آپ نے دیکھا ججز وغیرہ کافی ہوتے تھے انڈیا کے اندر نا، اور وہ پھر انہوں نے واپس آنا ہوتا تھا، اپنی فیملیز کو ملنا ہوتا تھا، تو ان کے لیے فیسیلیٹیٹ، پھر موسم بھی چونکہ یہاں شدید ہوتا تھا گرمیوں کا، اور اس وقت ظاہر آپ کو پتا کہ اے سی وے سی بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت یہ تھا۔ لیکن جو بھی چل رہا ہے، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ دیکھیں جی گورنمنٹ کبھی ہیلپ لیس نہیں ہوتی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے اس کو آپ کہتے لیڈ کرنی چاہیے اور اپنے انیشیٹ کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ملاقات کریں، ملاقات کرنے کے بعد آپ امینڈمنٹس جو ہیں، جو رولز ہیں ان کے اندر، اور وہ جو آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی قوانین ریلیونٹ ہیں، دیکھیں نا جو پارلیمنٹ ہے اس کو مکمل اختیار ہے، وہ کسی بھی ادارے کے بارے میں قانون سازی کر سکتی ہے سوائے ان چیزوں کے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے بیان کر دی گئی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی امینڈمنٹ کر سکتی ہے جو پارلیمنٹ ہماری 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ تو عام جو پروسیجرز ہیں عدالتی، اس کے اندر تو سمپل میجورٹی کے ساتھ کی جا سکتی نا، لیکن اس میں سمجھتا ہوں جو سٹیک ہولڈر سب سے بڑے عدلیہ بنتی، چونکہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو بھی افرم کیا گیا کانسٹیٹیوشن کے اندر، یہ بھی ایک بیسک اس کا آپ کہہ لیں کہ اسٹرکچر کا حصہ ہے۔ تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ آپ کہہ لیں گفت و شنید کر کے، ان کو اعتماد میں لے کے، ان کی رائے لے کے، ان کی تجاویز لے کے، وہ بڑی اچھی تجاویز وہ بھی دیں گے۔ تو ایسی صورت میں ایک باقاعدہ قانون سازی کی جائے۔ پرائم منسٹر جو ہیلپ لیس نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ جب بھی چاہے تو قانون سازی کر سکتا ہے، اور جب یہ چونکہ رائٹ ہے پارلیمنٹ کا قانون بنانا، تو ہر قانون کو آپ کہہ لیں کہ نل اینڈ وائڈ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے اندر کوئی خاص ایسی چیز جو
کانسٹیٹیوشنل جو اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہو. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں پہلے بھی کئی تقاریر میں اس طرح کی بات کرتے رہے ہیں اور عدلیہ کو اپیل کرتے رہے یا ریکویسٹ کرتے رہے. اس کی بجائے دیکھیں نا وہ عام آدمی نہیں ہے, یہ تو ریکویسٹ ہم کر سکتے ہیں نا کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن وہ تو پرائم منسٹر ہیں. اب پرائم منسٹر سے بڑا عہدہ تو پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے, تو ان کو چاہیے کہ باقاعدہ کمیٹی بنائیں, منسٹر لا جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرے, خود بھی اس میں شامل ہو. جب چیف جسٹس سے ملاقات ہو تو اس کے اندر وہ خود پرائم منسٹر چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کریں, اور باقی کام جو ہے وہ وزارت قانون جو ہے, اور اس کے بعد جو عدلیہ جو چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ 1-2 جج صاحبان جو ہے ان کو نامینیٹ کرے, تاکہ وہ ایک کمیٹی بن کے وہ مختلف ایریاز کو دیکھے کہ کہاں کہاں باٹل نیکس ہیں, کہاں کہاں پہ بیک لاگ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو کیسے ریفارم کیا جا سکتا ہے. تو اس کو کیا جا سکتا ہے, اس کے پیچھے ول چاہیے. اس سب آ کے آپ نے کہہ دیا ٹی وی کے اوپر آ کے کہہ دیا, اپیل کر دی چیف جسٹس کو. اب چیف جسٹس جو ہے وہ ٹی وی دیکھ کے تو نہیں چلتا ہے نا. آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کا نظام جو ہے, جیسے کئی لوگ کرتے کہ جی میں عدلیہ سے درخواست کرتا ہوں 100 ووٹر ایکشن لیں, بھئی آپ اپلائی کرو وہاں پہ پٹیشن دو. اس طرح تو نہیں کرتے نا عدلیہ کام. تو اس طرح بے چارگی کا اظہار کرنا, اب اس سے بڑھ کے اب کون سا عہدہ کریٹ کرے پاکستان کے سسٹم کے اندر پرائم منسٹر سے اوپر. ٹھیک ہے جی, میرا تو یہ خیال ہے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف آتا ہوں آخری سوال لے کر کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ ان سے لیا گیا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسے نام ہیں جو ان کی جگہ لے گا, اور کیا اس سے بہتر وہ کام کر سکیں گے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو شہزاد اکبر ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اب چونکہ ٹائم تقریباً پورا ہونے والا, آلموسٹ 1.5 سال رہ گیا, تو میرا خیال ہے کہ شہزاد اکبر خود بھی چاہ رہا ہوگا کہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آئندہ جو آنے والے الیکشن ہیں اس کا رزلٹس کا پتہ نہیں کہ کیا بنتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک تو وہ بھی چاہ رہا گا, لیکن یہاں پہ جو ہے اس وقت جو ہے انسٹنٹلی اگر کہا جائے تو استعفیٰ لیا ہی گیا ہے. اس کی وجہ کہ پرفارمنس اس کی جو ہے وہ کوشچن مارک تھی. آپ کو پتا ہے کہ کئی بار یہ سوال اٹھائے گئے, ایون پی ٹی آئی کے سرکلز کے اندر بھی یہ سوال اٹھائے گئے کہ وہ اس طرح سے شاید پرفارم نہیں کر پائے. جی, براڈ شیٹ کا بھی اس کا ہاں, تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ وہ یہ ٹھیک کیا انہوں نے. اب ان کی جگہ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی لے آئیں تو ان کے پاس اب ٹائم ہی کوئی نہیں خاص, کیونکہ ابھی تک دیکھیں نا یہ چیئرمین نیب کا فیصلہ نہیں کر پائے. چیئرمین نیب وہی چلا رہا ہے, نیا نام جو ہے اس کو نہیں لا سکے. اور یہ آرڈیننس بھی انہوں نے جو ابھی تک آپ نے دیکھا ری ویلیڈیٹ کرتے جا رہے ہیں, جو نیب کے جو قوانین کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی جس کے تحت چیئرمین نیب جو ہے وہ اب کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا کسی کو بھی لے آئے تو اس وقت جو سٹیج بن گئی ہے, کیونکہ سچویشن چینج ہو گئی ہے نا. آپ دیکھیں پہلے شروع میں وہ نعرہ اچھا لگتا تھا کہ چور ڈاکو لوٹ گیا, فلان ہو گیا, ٹمکان ہو گیا, لوگ بڑے غور سے سنتے تھے. اب لوگ جو ہے ان کو اپنی پڑ گئی ہے, کیونکہ غربت اور مہنگائی جو ہے یہ لے کے بیٹھ گئی ہے. اب یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ نعرہ جو ہے یہ بکنے والا نہیں ہے فردر. اور اس وقت جو ہے سچویشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کر رہے ہیں اپوزیشن والے. نواز لیگ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن مئی میں یہ کروانے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر, وہ رزلٹس بھی سامنے آپ کے سامنے آ جائیں گے. جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے رزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہیں جس کا پہلے میں نے ذکر کیا, وہ پنجاب کے اندر آپ کہہ لیں کہ پی ایم ایل این جو ہے اس سے بڑی واضح میجورٹی لی ہے, خاص طور لاہور کے اندر, پنڈی کے اندر. تو یہ جو بڑے امپورٹنٹ ضلع ہیں, تو اب یہ جو آپ کہہ لیں کہ ری گین کرنا یا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو ایکٹیویٹ کرنا, کیونکہ فیصلہ تو کرنا ہے کورٹس نے. اب کورٹس جو ہے آپ نے دیکھا کہ اگر یہ پچھلے دنوں جو آیا جی کہ اگر 100 شہادتیں رکھ دی گئی ہیں اس کے اندر یا 50 شہادتیں رکھ دی گئی ہیں, تو آپ کو پتا ایک شہادت جو ہے اس کے لیے کم از کم جو ہے وہ 2-3 دن چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک طرف وہ پہلے شہادت دے گا, پھر دونوں پارٹیاں کراس ایگزامن کریں گی اس کو. تو یہ 1 سال گزر جائے گا نا سر اسی میں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی فیصلے کروا دینا. جی جناب پیر امتیاز حسین وڑائچ جو ہیں وہ اسلام آباد سے تھے.